अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात कामयाब और बाकायदा तौर पर सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ और मुआहदा हो गया है और फॉलो अप जो मुलाकातें हैं उसकी भी रजामंदी का इजहार किया गया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जानिब से इस मुआहदे को वेलकम करते हुए कहा है कि ये दुरुस्त सिमत में पहला कदम है और साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के सदेबाप के लिए इकदामात ज़रूर किए जाएं, यानी अफगानिस्तान को करने चाहिए। उन्होंने कतर और तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया कि दोनों बरादर ममालिक ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और सालसी का किरदार भी अदा किया है। ताहम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से भी जो बयान सामने आया और जो मैसेज उन्होंने भी शेयर किया है उसमें वाज़े तौर पर बायलैटरल रिलेशंस, कमिटमेंट टू पीस और इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे की जो सरहदें हैं उनका भी एहतराम किया जाएगा, हमला नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में किसी भी ऐसा ग्रोह को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर होता है। ये पाकिस्तान की एक तरह से बहुत बड़ी जीत है क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा रहा है कि उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें टीटीपी, ख्वारिज, फितना उल हिंदुस्तान और दीगर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो अपने मुसल्लह जत्थे जिस तरह से यहाँ पर भेजते हैं और पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करते हैं। आज इसी मुआहदे के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फोकस हैं सीनियर सफ़ीर फॉर्मर एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एजाज साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ है, पहला तहरीरी मुआहदा मैं कहूँगी, जो तहरीरी मुआहदा हुआ है दोहा में, आप किस हद तक पुरुम्मीद हैं कि तालिबान रजीम इस मुआहदे की पासदारी करेगी? अच्छा वेलकम स्टेप है, खुश आमदेद तो कहना चाहिए इसको। खुशी है कि तालिबान ने एक अकल का फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया, दानिश का फैसला किया। लेकिन जो इनका माजी का रिकॉर्ड है नादिया साहिबा, उस हवाले से वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है ना, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, यानी एहतियात से मैं अपनी उम्मीद रखूंगा, क्योंकि माजी में तो ये जब भी वादा करते थे उसको तोड़ देते थे। मुझे नहीं पता ये किस किस्म का इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन जब भी ये वादा करते थे माजी में तोड़ देते थे। और इन्होंने टीटीपी को बाकायदा मदद की थी और अब तो ये आलम आ गया था इनका कि ये तक इस बात से भी इनकारी हो गए थे कि वहां पर कोई दहशतगर्द ग्रुप है ही नहीं कोई भी जी। और ये इस हद तक भी चले गए कि हिंदुस्तान को भी इन्होंने अपनी जमीन एक किस्म की ऑफर कर दी कि आइए आप भी खुल खेले पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मुनासिब नहीं था इनकी तरफ से, इसलिए पाकिस्तान का रद्द अमल भी बहुत ही संगीन आया। अब देखते हैं कि इस मुआहदे के बाद ये उस पर रहते हैं कि नहीं। मैं अपनी हुकूमत को यही कहना चाहूंगा कि जनाब आप जरूर इस पे अमल दरामद करें, क्योंकि वो भी करेंगे, लेकिन आप तैयार रहें बॉर्डर्स पर, क्योंकि जल्द या बदेर ये फिर ये इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं। हमें तैयारी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूं कि जो रियायतें हमने इनको दे रखी हैं पिछले कई दहाइयों से, 4-5 दहाइयों से जी, उनके ऊपर एक नजरसानी करने की जरूरत है। क्योंकि ये इन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लेकर हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल हो, हमारे अस्पतालों का इस्तेमाल हो, हमारी यूनिवर्सिटियों का इस्तेमाल हो, हमारे यहाँ जो रिफ्यूजी कैंप्स इन्होंने बना, इनके रिफ्यूजी से बने हुए, इन तमाम बातों के ऊपर अब पाकिस्तानी कौम जो है वो भी जरा, उनके भी जज्बात बरंग देखता हो चुके हैं। तो इस वजह से उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक नजरसानी, एक तरीका से एक नेशन वाइड कंसेंसस बना के, कुछ एक्सपर्ट्स को जमा करके, कुछ सियासतदान जो है मुतलका जमा करके हमें इसके ऊपर गौर फिक्र भी साथ साथ करना चाहिए। आपने कहा क्योंकि कॉशियस ऑप्टिमिज्म, वेलकम स्टेप, बट कॉशियस ऑप्टिमिज्म के तहत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड तालिबान का ऐसा रहा है कि वो अग्री करके और फिर उसके बाद उससे फिर जाते हैं। लेकिन अगर चलें इस ऑप्टिमिज्म के तहत हम चलें भी आगे, तो इस वक्त टीटीपी और बीएलए उनके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एतराफ़ ही नहीं था, बल्कि ये कहा जाता था ये आपका अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। और अब बाकायदा अपने मैसेज में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ये कहना कि कोई भी दहशतगर्द ग्रोह जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर होता है उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब उनके हवाले से कुछ कमेंट कीजिए कि वो क्या एक तरह से यतीम हो गए हैं सियासी तौर पर? नहीं साहब, ये तो
کئی بار انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے اور اس سے مکر گئے. ان کو اس لحاظ سے کوئی وہ نہیں ہے. میں جس طرح کہا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا جو اقدار کا نظام کیا ہے, ویلیو سسٹم کیا ہے. ورنہ تو پاکستان نے جو ان کی اتنی مدد کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وجہ سے اتنا زیادہ بدنام ہوا دنیا میں. بدقسمتی یہ کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ فرینکنسٹائن بنایا. بھائی ہم نے نہیں بنایا. وہ تو اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو جو مجاہدین نے سوویت یونین کے جانے کے بعد ایسی لڑائیاں کی کہ اس میں سے یہ پیدا ہوئے. جب یہ پیدا ہو گئے تو پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں امن آئے, تو ہم نے ان کو امن کی خاطر کہ چلے امن لے آئیں گے, لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے خلاف ہی یہ کام کریں. اس لیے یہ جو اسپوکس مین ہیں ان کے یا دوسرے بھی جتنے لوگ ہیں, ذبیح اللہ صاحب ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو میرے خیال میں اس بات پہ یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان نے ایک خوش دلی سے, خیر سگالی سے افغانستان میں امن کی خواہش کی خاطر آپ کو مدد کی تھی. اس کے بدلے میں ہمیں بہت نقصان بھی ہوا, لیکن ہم ثابت قدم رہے. لیکن اب جو آپ کر رہے ہیں, بدعہدی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ مل کر جو آپ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو اب قابل قبول نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں یہ آواز بڑی واضح ان کو گئی ہوگی دوحہ میں, اور اب شاید وہ اس کو یعنی سوچیں گے ضرور اس کے اوپر. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دوحہ میں واضح آواز گئی, اور جس طرح سے آپ نے ابتدا میں کہا کہ بھرپور جواب دیا پاکستان نے, شاید وہ آواز بھی کافی مؤثر ثابت ہوئی ہے. لیکن بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر ہمیں سیز فائر پہ اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو I would not say taught a lesson, لیکن یہ کہ کم از کم تھوڑا اور وقت ہمیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ٹرسٹ ایک طرح سے بریچ کیا ہے طالبان رجیم نے, اس کو بنتے بنتے ٹائم لگے گا. میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے, ٹھیک, خوش دلی کے ساتھ اپنی نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. تاہم اس وقت کو استعمال کر کے جو ان کو یہاں پہ آپ نے اتنی زیادہ جگہ دے رکھی تھی, اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بننی چاہیے, جس میں جو متعلقہ سیاستدان بھی ہوں, اس کے اندر ایکسپرٹس بھی ہوں, تاکہ وہ کو آپ کو رائے دے سکیں کہ جناب یہ جو سپیس آپ نے دی تھی, انہوں نے ان کی اس کو استعمال کرتے ہوئے سلیپر سیلز بنا لیے ہیں, اور یہاں وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اسپیس. اس لیے اس وقت کو آپ استعمال ضرور کیجئے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ خواب غفلت کا مظاہرہ کریں کہ نہیں جی امن ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے جی. صحیح. اعزاز چودھری صاحب, ایک تو دیکھیں کیونکہ دوحہ میں ہوا, ترکیہ اور قطر جو ہے اس میں میڈیٹ کر رہے تھے, اور آگے بھی ملنے کا کہا جا رہا ہے ٹرکی کے اندر ہی, لیکن کیا سائیڈ بائی سائیڈ چین کے ساتھ جو افغانستان, پاکستان اور چائنا کے ٹرائی لیٹرل ایک فریم ورک موجود ہے, اس کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ اوپن کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ جی بالکل کرنا چاہیے. میں تو اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ چین نے 3 بار طالبان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو سمجھ نہیں آئی. چین نے اور پاکستان نے دونوں نے یہ تک ان کو آفر کر دیا کہ ہم سی پیک کو افغانستان لے جائیں گے. سوچے نا کہ کتنی بڑی سرمایہ کاری ان کے پاس آنی تھی, کیونکہ چلے پاکستان کے پاس تو پیسہ نہ بھی ہو, چین کے پاس تو کافی پیسہ تھا, اور وہ خود اپنے دل سے کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑے ہی نادانی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہندوستان کے کہنے میں, بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے یہ اس قسم کے کام کیے ہیں. اب پاکستان کو یقیناً چین کے ساتھ ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے, اور یہ ٹرائی لیٹر جو تھا وہ بھی کرنا چاہیے, اور ماسکو فارمیٹ جو بنا تھا روس, چین, ایران اور پاکستان کا, اس کے اندر بھی اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. بلکہ میں تو آج جو میرا آرٹیکل آیا ہے ڈان میں, اگر آپ پڑھیں تو میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ باقاعدہ آپ کو جو ڈپلومیٹک اپنی جو آؤٹ ریچ ہے اس کا دائرہ کہیں زیادہ بڑھا دینا چاہیے. صحیح. اس وقت ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بہکاوے میں آ گئے, اس سیز فائر سے ان کو آپ کو نزدیک دھچکا پہنچا ہوگا؟ جی پہنچا ہوگا جی ان کو, اور وہ میں نے یہ کافی عرصے سے کہہ رکھا ہے کہ بہار کے الیکشنز کی وجہ سے ہندوستان کوئی نہ کوئی شرارت کرنا چاہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ حملہ کرے گا جی, کیونکہ ابھی وہ تیاری نہیں ہے ان کی ایئر فورس کی شاید حملہ کرنے کی. کر تو کچھ بھی سکتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ افغانستان کے راستے شرارت کی جائے. اب داخلی طور پر ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ جی آگرہ میں جو
ताज महल है, शायद वो भी कभी मंदिर था वगैरह वगैरह। और वो जो एंटी मुस्लिम कार्ड है और एंटी पाकिस्तान कार्ड, तो वो अगले 15 दिन में खेला जाना ही जाना है ना। तो वो अभी भी कुछ, इसलिए पाकिस्तान को चौकन्ना तो रहना होगा उस सिलसिले में भी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस फवाद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया, सीज फायर पर इत्तेफाक। मैं ये जानना चाहूँगी कि जहाँ ये उन्होंने कहा है कि अब किसी किस्म के दहशतगर्द ग्रोह को वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर नहीं होने देंगे, वहीं का आप समझते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दो सूबे हैं जहाँ पे हमने देखा कि अनरेस्ट रहा है, कि इनके खिलाफ हमें भी अपने ऑपरेशन को तेज करना होगा। देखिए, बात यह है कि जी जो एक ऑपरेशन की हद तक बात है, उस हद तक क्लैरिटी है और हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला काफी मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा का तो सारा मसला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसका जो जेनेसिस है वो हमारी 9/11 के बाद की जो पॉलिसी है, पोस्ट 9/11, उससे मिलता है। और गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये एक तवील कहानी है जिससे हम गुजरे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी पिछले तकरीबन 3 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, 3000 से ज्यादा लोग अपनी जानें जो हैं वो इसमें गंवा चुके हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वेलिएंट ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो उनकी तादाद जाहिर है कि सबसे ज्यादा है। इसी तरह से पुलिस की, और ये जो सारे सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमले हुए हैं जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसका जाहिर एक ताल्लुक आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उससे है। हिंदुस्तान तो जाहिर है जहाँ पे भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है वो करेगा ही, और वो तो करता ही है। लेकिन बहरहाल अब ये जो रात को मुआहदा हुआ है ये एक अच्छी शुरुआत है। अगरचे देखिए, अगर आप मुआहदे को थोड़ा देखें तो आप जब अमेरिका यहाँ से एग्जिट कर रहा था और दोहा एग्रीमेंट जो उस वक्त हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें भी जो लैंग्वेज है वो तकरीबन यही थी कि हम इजाजत नहीं देंगे जो हमारी सरजमीन है वो इस्तेमाल हो। लेकिन वो फिर इस्तेमाल हो रही है। अब आई डोंट नो कि इसके ऊपर कैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन, अभी हम देखेंगे। वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। तो अभी हम देखते हैं कि अभी इसके ऊपर कैसे अमल दरामद कैसे होता है। क्योंकि इमरान खान साहब मुस्तकिल मज़ाकरात का कह रहे थे, अब ये तो 2 ममालिक भी इसमें शामिल हुए जिसमें टर्की एज वेल एज कतर मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से अब कम से कम तहरीक इंसाफ की ये बात जो है वो एट रेस्ट होगी, और जो टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उस पर कम से कम सवालात नहीं उठाने चाहिए। इमरान खान जो मुज़ाकरात कह रहे हैं वो तो खैर थोड़े मुख्तलिफ हैं। प्राइमरी प्रॉब्लम ये है, अंडरस्टैंडिंग का कह लें या कुछ कह लें, वो ये है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है या गवर्नमेंट है वो इसको एक 9/11 की एक्सटेंशन समझती है इस जंग को। इमरान खान इसको सेटलमेंट का इशू समझते हैं, और मेरा ख्याल यही है कि ये है बारन प्रॉब्लम। क्योंकि जो इमरान खान ही नहीं, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुन लें, आप पीटीएम की बात सुन लें, आप एएनपी की बात सुन लें, तो हमें साफ नजर आता है कि ये एक इंटर ट्राइबल वॉर है, जिसका जो जेनेसिस है वो एक्चुअली जो एथनिक एक हमारी लड़ाई है उसमें है, और ये अब सेटलमेंट की लड़ाई है जो इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन मैनी पाकिस्तान में जितने जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मेरे ख्याल के अंदर जो पाकिस्तान में मैं जिन 2-3 लोगों को समझता हूँ, नॉन पॉलिटिकल और नॉन सहाफ़ी जो 2-3 लोग हैं, उनमें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, मेजर आमिर साहब हैं, फिर अपने हमारे मोहम्मद सादिक साहब हैं। ये वो लोग हैं जो कि बड़ी तफसील से इन बातों के ऊपर बात कर सकते हैं, एंड आई थिंक दे आर वेरी केपेबल पीपल। सो आई डोंट नो कि वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि दिस नीड्स अ फार मोर कम्प्रिहेंसिव एफर्ट जितनी आप हम देख रहे हैं उससे।
اوکے اچھا میں سیاسی معاملات کی طرف اگر آؤں خیبر پختونخوا کے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جو بیان تھا اس کو آپ خوشائن کہیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اگر حملہ آور ہوتا ہے، خواہ وہ افغانستان ہی کیوں نہ ہو، اس کو رسپونڈ بھی کیا جائے گا اور کسی بھی ایسے موقع پر ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سو دیٹ آلسو از اے ویلکم اسٹیٹمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ان کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف ہوں گے یا وہ جس قسم کی سیاست کے لیے آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی تحریک انصاف کے معاملات میں آفٹر ہم ٹیکنگ آفس؟ نہیں نادیہ، انفارچونیٹلی کوئی ایسی خواہش وفاقی حکومت کی طرف سے تو نظر نہیں آتی. حالانکہ اگر آپ سہیل آفریدی صاحب کا بیان دیکھیں اور پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھیں تو سہیل آفریدی کا بیان ایکچولی از فار مور پرو آئی وڈ سے اسٹیٹ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو کہا کہ دیکھیے ہندوستان کے اوپر تو پوری قوم اکٹھی ہے، افغانستان کے اوپر پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی. سو انہوں نے، لیکن سہیل آفریدی نے بالکل واضح کیا کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، پورا رسپانس جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہماری جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں وفاقی حکومت کی، وہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں رویہ نرم رکھیں اور وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سخت رویہ رکھیں. دس از obviously پالیٹکس ڈریون اسٹریٹجی. ادروائز تو ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کا جو بیان ہے وہ از فار مور پیٹریوٹک دین اینی ادر. اوکے اور سہیل آفریدی صاحب کی جو یعنی کہ جو چینج آف گارڈز ہوا خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے بٹ سہیل آفریدی کر پائیں گے اینڈ یو ہیو سین اٹ؟ دیکھو نادیہ، ایشو یہ ہے نا کہ دیکھو خواہش تو ایک ہی ہے نا عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی کہ وہ کوئی ریلیف دلوا سکیں عمران خان کو، ان کی بیگم کو، پارٹی کو کوئی ریلیف ملے. اب ریلیف کے دو طریقے ہیں، یا وہ انگیجمنٹ سے ملے گا اور اگر انگیجمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر کوئی چیلنج کھڑا ہو. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ نہ انگیجمنٹ کر پائے اور 26 نومبر کے بعد وہ ہتھیار بھی پھینک گئے اور انہوں نے کوئی چیلنج بھی کھڑا نہیں کیا. اب میں نے جو ہے وہ پہلے ہی دو مہینہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اونلی، اور یہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی، میں تو صرف انالیسس ہی کر رہا تھا کہ صرف کوئی میریکل ہی ہوگا تو علی امین گنڈا پور اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے، ورنہ یہ نہیں رہ سکیں گے. اور وہ میرا تجزیہ صحیح ثابت ہوا. اب سہیل آفریدی جو ہیں ان سے اصل میں تو عمران خان کی توقع یہ ہے کہ وہ چیلنج کھڑا کریں گے وفاقی حکومت کے لیے تاکہ وہ مجبور ہوں انگیجمنٹ کے لیے. کیونکہ فی الحال جو وفاقی حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایسا خواہش کا اظہار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو نارمل کرنا بھی کوئی ان کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے لوگوں کو ہم ڈنڈا مکہ مار کے ساتھ ہی کر رکھا ہوا ہے، ان کی کوئی اتنی حیثیت وقات نہیں ہے. سو اس پالیسی کے اوپر ہی وہ چل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سہیل اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. کئی تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ اگر یہی سیاست کنٹینیو کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب تو شاید ہی ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز دا سی ایم. نظام کو پھر یہ چینج لانا پڑے گا. وہ تو علی امین نے بھی کیا کوشش نہیں کی. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ کوئی خواہش نظر نہیں آتی ہمیں وفاقی حکومت کی سائڈ سے کہ کوئی ہم چیزیں نارملائز کریں. مثلاً آپ نے ابھی دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا، شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر تو خیر میں نہیں کہوں گا، شہباز شریف صاحب نے فون کیا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ مبارک دی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھے ملنے دیں، تو اس کے بعد انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان سے، نئے چیف منسٹر کو ملنے بھی نہیں دے رہے، انہیں بات بھی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ کیسے پاکستان میں چیزیں نارملائز کریں گے؟ وہ تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو پھر سہیل آفریدی صاحب کا اس میٹنگ میں نہ جانا واز the right political move you think? Well, I don't know, frankly. لیکن کم از کم اگر خود نہیں جاتے تو میرے خیال میں دیکھیں مزمل is a very dear friend, is like a brother to me. دیکھیں مزمل کراچی سے ہیں، انہیں جو خیبر پختونخوا کی یہ جو ٹربل ہے لا اینڈ آرڈر، اس کے بارے میں تو وہ ہینڈز آن نہیں ہے. سو آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے بیرسٹر سیف کو نامینیٹ نہیں کیا who is hands on these issues، جن کو پتا ہے چیزوں کا. تو وہ ایک میرے خیال کے اندر، یا پھر اگر بیرسٹر سیف کو نہیں کرتے تو پھر کسی پختون کو کرتے جو کہ ہینڈز آن ہوتا ہے ان ایشوز کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو کہ ڈیسیژن میکنگ، وہ تو آپ دیکھتی ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر ڈیسیژن میکنگ تو ویسے بھی بڑی
ایک کیجول ہوتی ہے, کوئی اس میں سوچ ڈیپتھ تو ہوتی نہیں ہے. جس طرح ابھی آج آپ نے دیکھا شیخ وقاص نے جو ٹویٹ کیا سعودی عرب کے اوپر اور پھر فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا. اس طرح کی جو ایک بالکل احمقانہ اور آئی وڈ سے کہ بلو ایوریج ایک جو ڈیسیژن میکنگ ہے پی ٹی آئی کا, وہ مسئلہ تو ہے, اور عمران خان اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ناراض نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے. آپ کے نزدیک اس کا تجزیہ کیجئے کہ مولانا صاحب اب کیوں ناراض ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, میری بات نہیں ہو سکی کسی سے. میں بھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا اچانک ناراض کیوں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ مولانا وفاقی حکومت کے ساتھ تو خوش نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ کتنی دفعہ شہباز شریف, محسن نقوی, ان سب لوگوں نے ہر کوشش کر لی کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے, لیکن مولانا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب وہ لیکن اس سطح پہ آ جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں, اور اس کی کیا وجہ بنی, کیونکہ میرا خیال ہے وہ امبیرس بھی کافی ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا فیصل کریم کنڈی کو کہ آپ سہیل آفریدی کا حلف نہ لیں, پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور پہ زور لگایا گیا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں, پھر مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا آپ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئی تھنک کافی امبیرس ہوئے ہیں سہیل آفریدی کے الیکشن سے مولانا, تو شاید اس کے اوپر وہ ایک ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. کامران مرتضیٰ صاحب, افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو دوحہ کے اندر معاہدہ ہوا اور اتفاق کیا گیا کہ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے اور اس کے بعد اگلی ملاقات کی بھی رضامندی کا کہا گیا ہے, آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ معاہدہ نہیں بلکہ اب ہمیں یعنی پاکستان کو افغان پالیسی بھی ریویو کرنی ہوگی اور ایک لانگ ٹرم افغان پالیسی کی طرف کام کرنا ہوگا؟ اس معاہدے کو اپریشیٹ کرتی ہے JUI. ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائیوں کے درمیان کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں جنگ و جدل کی نوبت آ جائے. یقیناً غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اس کا حل بات چیت میں ہے, اور بات چیت ہوئی ہے. آپ بات چیت سینس پر ویٹ کیا ہے, جب سینس پر ویٹ کرے گا تو پھر آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں. پالیسیاں جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. یقیناً پالیسی کو بھی, افغان پالیسی کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, مگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں جو بولی جانے والی زبانوں میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی بولا جاتا ہے, اور ان کے درمیان ثقافتی رشتے بھی موجود ہیں. ایون جو ہے دوسری رشتہ داریاں بھی بچیاں دی گئیں, اس طرح کی بھی رشتہ داریاں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ چیز ان کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ اب جو سب سے اچھی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ افغانستان میں جو بھی ایسے گروہ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب کہ اب وہ معترف بھی ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جو شکایات پاکستان کی جانب سے کی جا رہی تھیں وہ درست تھیں. یہ اعتراف یقیناً کسی حد تک موجود ہے, ایکسپریسلی نہ ہو تو امپلائڈلی موجود تھا, مگر اس کی ایک وجہ بھی ہے. وہ باعث وجہ یہ ہے کہ طالبان کی اس طرح سے ریٹ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. اس بات کو ہمیں کنسیڈ کرنا چاہیے, جس طرح سے حکومتوں کی ریٹ ہوتی اس طرح سے ان کی پورے ملک میں ریٹ نہیں ہے, اور اس میں بعض گروپس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کی ایک اور مثال بھی میں دے دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے نا وہ کئی جگہوں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی. تو جب وہ ہمارے ہاں ایک ریگولر حکومت کی ہوتے ہوئے, ریگولر آرمی کی ہوتے ہوئے, باقی ریگولر فورسز کی ہوتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, تو افغانستان میں بھی یقیناً جو کہ ایک ایسے پروسیس سے گزر رہا ہے جہاں پہ حکومت ابھی اسٹیبلش ہونی ہے, تو اس بات کو مد نظر رکھ کے اگر ہم چلیں گے تو پھر غلط فہمیاں دور کرنے میں آسانی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, تو اب کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے برملا کہ کسی بھی گروہ کو پاکستان کے خلاف اٹیک کرنے کی
اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے ہمیشہ آواز بھی اٹھاتے آئے ہیں، اور بی ایل اے جو کہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے اس پوری دہشت گردی میں جو کہ بلوچستان میں ہوتی آئی ہے اور فتنہ الہندوستان، سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بھی حالات اب بہتر ہوں گے؟ بلوچستان کے حالات بہتر یقیناً ہونے چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ بھی کرنے کی ہیں. بھلے ایک یہ ہے کہ ان کا جو کہیں سے اگر کوئی رسد کی بات ہے، بھلے وہ ہندوستان ہو، بھلے وہ افغانستان کے کچھ علاقے ہوں، اس کا کاٹا جانا ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے وہاں پہ بھی بات جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. وہ جب تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ بھی جو ہے درست طور پہ حل نہیں ہوگا. اگر کسی وقت دب بھی جائے گا تو پھر کچھ سالوں میں پھر ابھر جائے گا. تو اس معاملے کو بھی دستور کے مطابق، پاکستان کے دستور کے مطابق حل کیا جانا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو معاملات یہاں پہ بھی سیٹل نہیں ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں بیٹھنا ریکوائرڈ ہے ود بی ایل اے؟ بی ایل اے، جی، بی ایل اے کے ساتھ پہلے ماضی میں بھی بات ہوتی رہی ہے. جو بھی گروپ بی ایل اے کے نام سے ہوں یا اور ملتے جلتے ناموں سے، ان کے ساتھ ماضی میں بھی بات ہوتی رہی ہے. حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرتی رہی ہیں، بھلے واسطوں سے بات کرتی ہوں، مگر کسی نہ کسی طرح سے اس بات چیت کو ریسٹور کرنا ہوگا، اور ریسٹور کر کے پھر آگے ہم کو چلنا ہوگا. ایک طرف ان کی رسد کاٹنی ضروری ہوگی کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ کہیں پہ وہاں کوئی چیز جو ہے نا وہ تو نہیں انڈیل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنا. اچھا کامران مرتضی صاحب، رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک اہم اجلاس بھی ہوا، وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی، تمام کا جو اہم ممبرز تھے کابینہ کے وہ بھی تھے، وزراء اعلیٰ نے بھی شرکت کی، اور جو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو فیصلے لیے گئے، ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا کہ ان کو فوری طور پر واپس بھیجنا ہوگا. آپ کی جماعت بھی اس سے متفق ہے؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان واپس جائیں اپنے ملک میں، اپنے علاقوں میں، مگر ان کو بھیجنے کا طریقہ کار عزت پہ مبنی ہونا چاہیے. کوئی آپ کا مہمان آتا ہے، آپ اس کو ٹھہراتے ہیں، مدتوں تک ٹھہراتے ہیں، ان کی نسلیں تک یہاں پہ آباد ہو جاتی، پھر بھی ان کو واپس جانا ہوگا، مگر بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور افغانستان سے بات چیت کرنے کے بعد کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا ہوگا جس میں ان کو واپس بھجوایا جائے، بسایا جائے. یہاں ان کی اگر کوئی جائیدادیں ہیں، اگر انہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کر لی ہے آپ کی اجازت سے یا چھپ کے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا. کامران مرتضی صاحب، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب جے یو آئی سے. اچھا، اب ذرا سیاسی معاملات پہ آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کافی سخت باتیں بھی کی، اور اس کے بعد کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ تیاری پکڑیں اسلام آباد کی طرف جانے کی. اور اس پر جو گورنر خیبر پختونخوا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ناراض ہیں، ہم ان کو منا لیں گے. کیا ناراضگی ہے اب، اور کس لیے یہ پلان کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف مارچ؟ دیکھیے، ناراضگیوں میں ایک ناراضگی تو یہی آپ کی افغان پالیسی. افغان پالیسی ایسی پالیسی ہے جہاں پہ دونوں طرف ایک مذہب کے لوگ آباد، اور پھر مذہب سے نیچے ایک فقے کے لوگ آباد ہیں، اس سے نیچے ایک زبان کے لوگ بھی آباد ہیں. اور وہ جو زبانیں جو وہاں پہ بولی جاتی ہیں یا یہاں پہ جے یو آئی کے زیر اثر علاقے ہیں جو وہاں پہ بولی جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ زبان ایک جیسی ہے، ثقافت ایک جیسی ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے یہ ہم کو بھی جو ہے ڈسٹرب کرتی ہیں. اس ساتھ ساتھ جو آپ کا حکومت کرنے کا جو آپ کا طرز حکومت ہے وہ بھی ہمیں ڈسٹرب کر. آپ پارلیمان کو اس کی لیجیٹمیسی تو ایک طرف الگ سے سوال ہے، مگر آپ کبھی اعتماد میں لینے کی تکلیف نہیں کرتے. آپ جا کے امریکہ کے ساتھ معاہدات میں انوالو ہو رہے ہیں، آپ جا کے اور معاہدات کر رہے ہیں، مگر نہ آپ جانے سے پہلے اس پارلیمان کو پوچھتے ہیں، بھلے لولی لنگڑی سے، نہ بعد میں آ کے اس کو کوئی اعتماد میں لیتے. انفارم کرنا کسی طریقے کی، یہ انفارم کرنا اور پوچھنا یہ دو الگ الگ عمل ہیں. اور آپ اگر انفارم کر بھی دیتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے انفارم نہیں کرتے، انفارم کیے جانے کا حق ہے.
ویسے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی معاہدے کسی ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ٹیبل ہونے چاہیے پارلیمان کے دونوں ہاؤسز، ٹھیک ہے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ان پٹ لی جانی چاہیے، اور دین جو ہے نا پھر آپ کی نتیجے پہ تو یہ تو دیکھیں ایک مسئلہ جو آپ کی ناراضگی کا تھا وہ افغان پالیسی کے حوالے سے تھا، یا جو کچھ ہو رہا تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اب یہ تو بیٹھ گئی نا ڈسٹ، یہ تو اب ایک اگریمنٹ ہو گئی دونوں ممالک کے درمیان، دوحہ کے اندر مذاکرات ہو گئے، پھر اس کے بعد اب دوبارہ بھی ہوں گے، سو یہ تو دور ہو گئی۔ اب جو دوسری بات ہے آپ کے پارلیمان سے ریلیٹڈ، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ احتجاج کی کال رہے گی ابھی بھی یا معاملات حل ہوں گے؟ نہیں، معاملات حل نہیں ہوئے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ حل ہونا ضروری ہے کہ پارلیمان کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ملک میں دستور کی کیا حیثیت ہے۔ کچھ لوگ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، آیا ان بادشاہوں نے فیصلے کرنے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشنز کو آڈٹ کیا جائے۔ آڈٹ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اور اگر ہماری بات یا درست ہوگی یا غلط ہوگی اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے پبلکلی، اور اگر ان کیس ہماری بات درست ہے یہاں باقی ملک میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، تو پھر کوئی نئے الیکشن کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ان دی مین وائل جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے جس سے جو ہے باقی فیئر اور فری الیکشن ہو سکے، اور آئندہ کا حق حکومت طے کیا جائے۔ تو یہ احتجاج کی کوئی تاریخ ابھی اس کا تعین کیا گیا ہے؟ وہ اداروں کے سامنے معاملہ آئے گا پارٹی کے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، جائے گا پھر دیکھ کے فیصلہ۔ اچھا کامران مرتضی صاحب، ابھی حال ہی میں پنجاب حکومت نے اپنے تمام تر قانونی جو کورس ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وفاق کو بھی ارسال کر دیا ہے۔ اس فیصلے پر کیا جے یو آئی متفق ہے ٹی ایل پی کی بین کرنے پر؟ دیکھیے، پنجاب حکومت کسی تنظیم کو، بھلے وہ سیاسی ہو یا کسی اور طرح کی، اس کو بین کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ ایٹ دی موسٹ جو ہے نا وہ وفاق کو کہہ سکتی ہے، اور اس کے بعد وفاق کو ریفرنس کرنا ہے، اور وفاق جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوائے گا ود ایویڈنس، اور وہاں پہ باقاعدہ وہ چلنے کے بعد دوسرے فریق کو جس کو بین کیا جانا مقصود ہے، یا جس کے اوپر الزام ہے، یا جس یہ چاہت ہے کہ اس کو بین کیا جائے، اس کو سنا جائے گا، اور یہاں سے بھی وہ ایویڈنس دیکھی جائے گی کہ کون سی ایویڈنس ہے جس کو بنیاد بنا کے بین کرنا جو ہے صوبے کی یا وفاق کی چاہت بنی، تب کوئی بین ہو سکتا ہے۔ یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ کسی کا اس طرح سے لیا نہیں جاتا۔ صحیح، لیکن وزیر مملکت قانون و انصاف ہمارے اس پروگرام میں تھے عقیل ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں بلکہ اس کو فل سپیکٹرم بین کرنے کے لیے تمام تر تحقیقات کی جا رہی ہیں، جس میں ان کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، اور جو ان کا ایک مذہبی فیکشن ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو فل سپیکٹرم بین کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت بین کی بات نہیں ہے۔ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت یا آرڈر کے تحت کی بات نہیں ہونی، یہ الٹیمیٹلی دستور کے مطابق بات ہونی، اور اگر کوئی مٹیریل وہ اکٹھا کر لی ہے یا اکٹھا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بین کرنے کی بات کیا؟ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ کپڑے پہلے بنا لیے جائیں اور اس کی مطابقت میں کوئی آدمی بعد میں تلاش کیا جائے کہ یہ کس کے ناپ پہ پورا آتا ہے، تو پہلے مٹیریل اکٹھا کر لیں، اس مٹیریل کو گیج کر لیں، پھر دیں وہ کریں۔ اسی طرح کا مٹیریل نہ کر لیں جس طرح وہ عمران خان کے خلاف مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اوہ یہ تو کیس کمزور بنا۔ اس طرح انہوں نے سالوں کے حساب سے لگا کہ وہ کیس بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کیس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی دائیں سے نکل رہا ہوتا ہے کبھی بائیں سے نکل۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب فار بیئنگ آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔